बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हमेशा से हम गुफ्तगू करते हैं और आजकल जो पूरे मुल्क में बजट का दौरा चल रहा है, पहले वफाकी बजट पेश किया गया, उसके बाद सूबाई बजट पेश किए जाते रहे और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी बजट पेश किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के अगर बजट के हवाले से जो खबरें आ रही हैं सामने कि गिलगित बल्तिस्तान का बजट पेश किया जाएगा और हर हुकूमत ये बात करती आई है कि जी हमारा बजट सबसे बेहतर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये बात करिए कि जो बजट आएगा गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से वो बाकी तमाम तर हुकूमतों से सबसे ज्यादा उसमें तखमीना लगाया गया है। अब देखना यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के बजट के अनाउंसमेंट के हवाले से पहले ही बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं, पहले ही मुतनाज़ा किया जा रहा है कि आया कि ये दुरुस्त है या नहीं। इस पर एक तो बात करेंगे, दूसरी गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने के बाद वहां पर कितनी तरक्की मुमकिन है, अभी वहां पर मौजूदा सूरत हाल क्या है और खासतौर पर अब कोविड के बाद जो सिचुएशन बेहतर होती जा रही है तो गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की किस तरह से मुमकिन है। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं कुर्बान अली साहब, चेयरमैन कैपिटल ऑफिस FPCCI, और साथ ही साथ मुझे वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है अमान अली शाह साहब ने, गिलगित बल्तिस्तान से हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट भी हैं, गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल पर भी गहरी नजर रखते हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अमान साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आ जाता हूं। गिलगित बल्तिस्तान के बजट के हवाले से तो हम बात करते हैं क्योंकि बजट आना है और उससे पहले बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन फिल वक्त मैं जरा आपसे आपकी राय जानना चाहूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इक़्तिदार में है और गालिबन 4-5-6 महीने गुजर भी चुके हैं, तो अभी क्या सिचुएशन है वहां पर? सर देखें, सिचुएशन यहाँ पे इस तरह की है कि बजट यहाँ पेश होगा 22 जून को। गिलगित बल्तिस्तान का जो है उसमें बेसिकली जो एक राय ये पाई जाती है और जहाँ यहाँ पे जो आज़ाद जो तजज़ियेकार हैं उनका भी ये कहना है कि ये जो 6 महीने की परफॉर्मेंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, वज़ीर आला खालिद खुर्शीद चीफ मिनिस्टर है GB की, तो उसमें यकीनन ये जो 6 महीने में जो डेवलपमेंट सामने आ गई हैं वो बहुत ज्यादा गैर मुतवक्का है। उसकी वजह यह है कि बेसिकली पिछले 5 साल आप उठा के देखें, हफीजुर रहमान के दौर में जो डेवलपमेंट बजट था वो पूरे 5 साल में कोई 6 अरब का उसमें इजाफा हुआ था। अब ये जो पहला बजट पेश करने जा रहे हैं 22 जून को, इसमें 6 महीने में जो डेवलपमेंट बजट है उसमें तकरीबन 10 अरब रुपए का इजाफा हो गया है। उसके बाद आप गैर तरक्याती बजट या उसको नॉन डेवलपमेंट कहते हैं या इसको हम रेगुलर कहते हैं, उसका जो वो जो बजट था वो 32 अरब से बढ़ के अब 47 अरब पे चला गया है, उसमें 15 अरब का इजाफा हो गया है। उसके बाद अगर जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट PSDP के जो प्रोजेक्ट्स की हम अगर बात करें तो उसमें गिलगित जो शंदूर वाया चित्राल आपको कनेक्ट करेगा GB को, जिसे गिलगित गजर एक्सप्रेस वे कहा जाता है, ये चित्राल का वाया पिशावर KP को कनेक्ट करेगा। कराकुम हाईवे वाहिद ज़मीनी राब्ता है। अब अगर ये जो एक्सप्रेस वे अगर पिशावर लवारी टनल के थ्रू अगर हम लिंक हो जाते हैं, फिर हमारे पास दूसरा लिंक आएगा, ये 3 साल में कंप्लीट होगा। 50 अरब का ये प्रोजेक्ट है जो फेडरल बजट में रिफ्लेक्ट हुआ है, उसके लिए 2 अरब रुपए रखे गए हैं। ठीक है जी, ठीक। उसके बाद ये एक और प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गया है फेडरल PSDP में, जिसको हम अस्तोर वैली रोड कहते हैं, AVR कहते हैं इसको। अस्तोर वैली रोड ये भी फेडरल PSDP का प्रोजेक्ट है, 19 अरब रुपए रखे गए हैं और फेडरल जो बजट पेश हुआ है 11 जून को, उसमें भी इस प्रोजेक्ट के लिए फंड्स मुख्तस हो गए। प्रोजेक्ट जो है PSDP में रिफ्लेक्ट हो गया तमाम फोरम्स पे, तमाम फोरम से अप्रूवल के बाद। आप CTWP से लेके एक्निक से इसकी मंजूरी मिल गई है। उसके बाद जो है वो नगर में शाहरा नगर के लिए 4.5 अरब रुपए रखे गए, ये भी फेडरल PSDP का प्रोजेक्ट है। उसके बाद ये पावर सेक्टर में शगरथन से लेके ये जो गवाड़ी का जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए भी अरबों रुपए रखे गए। फिर ये हैंजल पावर प्रोजेक्ट है, ये कोई 12 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। तो मजमूई तौर पे ये जो GB का बजट पेश किया जाएगा वो उसका हुजूम जो है वो 1 खरब से तजावुज कर जाएगा। लास्ट ईयर जो आखिरी बजट पेश हुआ था PMLN की हुकूमत, उसमें जो बजट पेश हुआ था वो 69 अरब रुपए का था और ये तकरीबन 1 खरब 8 अरब पे चला जाएगा। तो इस तरह अगर हम देखें तो ये बहुत ही गैर मुतवक्की जो है वो एक परफॉर्मेंस रही है इसकी सूबाई हुकूमत की 6 महीने में। और मैं यहाँ पे गिलगित के किसी और चैनल पे पिछले दिनों में बात कर रहा था कि पिछले 6 महीने की अगर हम परफॉर्मेंस को उठा के देखें
تو گزشتہ قاب لیگ کی 2004 سے 2009 کی حکومت، پیپلز پارٹی کی 2009 سے 2014 کی حکومت اور پی ایم ایل این کی 2015 سے 2020 کی حکومت، ان کا اگر تقابلی جائزہ لیں تو اس 6 مہینے کی جو پرفارمنس ابھی تک سامنے آئی ہے یہ کاغذوں کی حد تک نہیں ہے. میں اس کو تمام فورم سے اپروول کے بعد فنڈز مختص ہو گئے ہیں. ٹھیک. قربان صاحب، شاہ صاحب بڑی تفصیل سے اس چیز کا ذکر کر رہے تھے بجٹ کے حوالے سے. ابھی 22 کو بجٹ پیش ہونا ہے. بجٹ کے حوالے سے بہت ساری خبریں گردش بھی کر رہی ہیں، خاص طور پر بجٹ کی تقسیم کے حوالے سے. اس پر ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے. بجٹ بیسیکلی کیا واقعتاً توقعات کے مطابق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب بہت شکریہ سچ نیوز کا. گلگت بلتستان کے جو سچویشن پہ وقتاً آپ ہمیشہ پروگرام کرتے ہیں تو اس کی آپ کی گہری نظر ہے. شاہ صاحب ہمارے سینئر صحافی بھی ہیں اور ان کی نظر بھی ہے گلگت بلتستان. انہوں نے ڈیٹیل میں بات کی. میں یہ کہوں گا کہ خان صاحب نے 370 ارب روپیہ کا جو اناؤنسمنٹ کیا تھا اس میں سے 151 ارب کا جو اسکیمیں اپروو بھی ہو چکی ہیں، مگر اس میں شاہ صاحب نے بہتر جائزہ پیش کیا. پہلے کی جو حکومتوں کے بارے میں بھی بتایا، اور یہ 370 ارب والا اس فارمولے پہ میں نے اگر حساب کروں تو پر ایئر 74 ارب روپے بنتے ہیں. انہوں نے ابھی حال ہی میں بجٹ میں فیڈرل بجٹ میں جو پی ایس ڈی پی کے لیے 40 ارب روپے رکھے، تو اس حساب سے یہ 200 ارب روپے بنتے ہیں اگر یہ سالانہ رکھیں تو. باقی شاہ صاحب نے جس طرح فرمایا کہ وہ 32 ارب سے 47 ارب کیا، یہ بہترین پرفارمنس ہے ان کی. اور باقی جو چیف منسٹر نے اپنی محنت سے کاوشوں سے جو اسکیمیں اپروو کرائی، یہاں لوگ باتیں کرتے رہے کہ جی چیف منسٹر اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، یہاں گلگت میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، یہ ہے وہ ہے. ہم غیر جانبدار بات کرتے ہیں، ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جس کی غلطی، جس طرح ابھی میں نے عرض کیا آپ کو کہ یہ انہوں نے 370 ارب روپیہ بتایا تھا، اگر اس کو آپ ڈیوائیڈ کرے 5 سال میں تو پر ایئر 74 ارب روپیہ بنتے ہیں. انہوں نے پہلے ایئر میں ابھی 40 ارب روپیہ رکھوا دیا. باقی جو بجٹ میں 47 ارب روپیہ انہوں نے رکھوا دیا ہے تو اس میں انہوں نے بڑھایا ہے. اس میں کوئی اس والی بات نہیں ہے، کیونکہ واقعتاً 32 ارب سے بڑھا کے انہوں نے 47 ارب بڑھایا. اور پی ایس ڈی پی میں انہوں نے جو ابھی ایکنک سے بھی کچھ پروجیکٹس اپروو کرائی، اس میں کافی پروجیکٹس آ گئے ہیں. اس میں 151 ارب کا منظوری ہو گئی ہے. 370 میں سے 151 کا اسکیمیں اس وقت اپروو بھی ہو گئی، ایکنک سے بھی اور تمام فورم سے یہ اپروو ہو کے. اس کے اوپر ابھی جیسا شاہ صاحب نے فرمایا کہ جی کافی عرصہ سے ہینزل پروجیکٹ کا جو مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا وہ بھی اپروو ہو گیا. جس طرح گواڑی کا ہے یا شگرتھنگ ہے، ہارپو ہے، پاور پروجیکٹس ان کو بھی، اور پھر استور روڈ کے اوپر نگر شہرائے نگر، اور یہ کافی چیزیں آئی ہیں. مگر بجٹ ناکافی ہے. اس میں جو پی ایس ڈی پی میں 370 ارب والا یہ فارمولا میں سمجھتا ہوں اس میں پیسے کم میں سمجھتا ہوں. ٹھیک. شاہ صاحب ہمیشہ سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وفاق میں بھی وہی جماعت ہوتی ہے اور گلگت بلتستان بھی وہی جماعت ہوتی ہے، لیکن جماعت کی طرف سے، حکومت کی طرف سے گلگت بلتستان پریورٹی پر نہیں ہوتا، پریورٹی پر نہیں رکھا جاتا گلگت بلتستان کو. آئینی حیثیت کے معاملے کی بات کی جائے تو شاید پریورٹی پر نہ ہونے کی وجہ سے ہی ابھی تک اسی طرح سے آئینی حیثیت مل نہیں سکی. پاکستان تحریک انصاف کے حالات دیکھ کر لگتا ہے کہ گلگت بلتستان ان کی ایٹ لیسٹ پریورٹی پر ہے یا باقی حکومتوں جیسا ہی حال ہے؟ دیکھیں اگین میں وہی بات کروں گا کہ ہمیں خود اتنی توقع نہیں تھی کہ پی ٹی آئی کی جو فیڈرل حکومت ہے وہ گلگت بلتستان کے معاملات میں اتنی دلچسپی وہ لینے جا رہی ہے یا دلچسپی لے رہی ہے. ابھی جو حاجی صاحب نے بتایا 370 ارب میں سے جو ایئر ریلیف بنتا ہے وہ 54 ارب روپے بنتے ہیں 5 سال میں. اس میں سے انہوں نے آلموسٹ جو پہلا ہی جو فیڈرل بجٹ ہے اس میں تقریباً 40 ارب روپے اس میں انہوں نے مختص کر دیے ہیں. یہ ان کی سنجیدگی جو ہے نا، اسی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے سنجیدہ ہے. ورنہ آپ کو پتہ ہے یہ کراچی پیکیج کا بڑا ایک چرچا ہوا 1200 ارب کا، وہ بعد میں متنازع بن گیا. اس پہ ابھی تک جو ہے نا وہ ایشوز ہیں. بٹ جی بی کے حوالے سے انہوں نے جو بھی بات کی ہے، سوائے آئینی حقوق کے حوالے سے ڈیولپمنٹ سائٹ پہ جتنے بھی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی اناؤنسمنٹس تھی یا جتنے انہوں نے الیکشن کیمپین میں جو پرائم منسٹر بھی آئے تھے 1 نومبر 2020 کو، تو اس سے کچھ زیادہ ہی انہوں نے عمل درآمد کا ایک آغاز کر دیا، جو ایک خوشائن بات ہوتی ہے. وہ ہم پہلے کہتے تھے نا کہ یہ سیاسی اعلانات تھے، جی بس ہو گئے، بات آئی گئی ہو گئی.
تو اس دفعہ تھوڑا سا ہمیں مختلف ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے جو اعلانات کیے تھے اس سے کچھ بہتر پیش رفت ہو رہی ہے، اس سے پیش رفت زیادہ ہو رہی ہے. ہاں اس بجٹ میں ایک ایشو جو سامنے آ رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے، اپوزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں امجد حسین ایڈوکیٹ، اپوزیشن لیڈر ہیں، پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر بھی ہیں اور لا نوئنگ پرسن ہیں، بڑے اچھے جو ہے نا وہ پریکٹسنگ لائر رہے ہیں. انہوں نے یہ جو اسمبلی کے جو 24 ممبران ہیں، 24 براہ راست منتخب ہو کے آئے ہیں، باقی جو ہے وہ ٹیکنوکریٹس اور خواتین کو بھی ملائیں، تو یہ 33 پر مشتمل ایوان ہوتا ہے. تو یہاں پہ اس طرح ہوا ہے کہ اس بجٹ میں سرکاری بینچوں کے لیے فنڈز میرے خیال میں بہت زیادہ رکھے گئے ہیں اور اپوزیشن کے لیے 8 کروڑ سالانہ اے ڈی پی کا حصہ بنایا گیا ہے. اس پہ انہوں نے بڑا شدید احتجاج شروع کر دیا. یہ صوبائی ہائی کورٹ میں انہوں نے ریٹ پیٹیشن بھی دائر کر دیے جو ایکسپٹ ہو گئی ہے. اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ اسمبلی اجلاس کا ہم بائیکاٹ کریں گے اگر یہ منصفانہ تقسیم کا مطلب یہ کہ جتنے فنڈز اپوزیشن ٹریجری بینچز کو ہوگا اتنا ہی جو ہے اپوزیشن جو ممبران ہیں ان کو بھی ملنا چاہیے. اگر اس پہ جو ہے وہ بجٹ اجلاس جو 22 جون تک کو ہونا ہے اس وقت تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تو پھر ان کا یہ ہے کہ ہم بجٹ سیشن کا بائیکاٹ کریں گے. خیر وہ بائیکاٹ تو یہ ایک حصہ ہے، بجٹ بآسانی پاس ہو جائے گا کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس واضح ایک ان کی اکثریت ہے. لیکن یہ جو گلگت بلتستان چیف کورٹ میں پٹیشن دائر ہوئی ہے اور ابھی میرے خیال میں 22 جون سے پہلے جو ہے اس کی تاریخ مقرر ہوئی ہے جس میں انہوں نے سیکرٹری پلاننگ اور پرنسپل سیکرٹری چیف منسٹر کو بھی طلب کیا ہے. ہو سکتا ہے وہ ایک بہت بڑا ڈیسیجن آئے تو یہ ایک خبر بن سکتی ہے. اس کے علاوہ تو بجٹ اور فنڈز اور اس حوالے سے جو پیش رفت ہوئی ہے وہ یقیناً قابل ستائش ہے. تو شاہ صاحب اس سارے معاملے کے ساتھ ساتھ ایک سب سے اہم مسئلہ آئینی حیثیت کا بھی تھا، اس پر ابھی تک کیا پیش رفت ہو سکی ہے؟ وہ تھوڑا سا اس میں ریورس گیئر لگ گیا ہے. اس کا بیسیکلی توقع یہ تھی کہ جس طرح سے میں اس کو تھوڑا سا اس کے پھر آپ کو تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا. سپٹمبر 20 غالباً 19 سپٹمبر 2020 کو آرمی چیف کی زیر صدارت پاکستان کی تمام بڑی پارٹیوں کے پارلیمانی لیڈرز کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی تھی. اس میں سب کو میرے خیال میں اعتماد میں لے کے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنایا جائے گا. میرے خیال میں اس میں پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جمعیت علماء اسلام اور دیگر تمام جو سیاسی مذہبی پاکستان کی بڑی پارٹیاں ان کے پارلیمانی لیڈرز شامل تھے. اس میں اصولی طور پہ یہ طے ہوا تھا کہ گلگت بلتستان آئینی عبوری صوبہ بنے گا. اس میں بہت ایک باضابطہ طور پہ ایک کیمپین چلی، حکومت کی سطح پہ کیمپین چلی عبوری آئینی صوبے کے حوالے سے، لوگوں کو اس پہ پازیٹیو ایک آپ بیانیے کے لیے موٹیویٹ کیا گیا، راغب کیا گیا. لیکن گزشتہ 2-3 مہینوں سے یہ مسئلہ تھوڑا سا پیچھے چلا گیا. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں میں شاید مطلب مجھے زیادہ اس بات کا علم نہیں ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ میں بتاتا ہوں. اس میں جو ریورس گیئر لگ گیا ہے. اگر اس میں طے یہ ہوا تھا کہ آئینی عبوری صوبہ جو ہے یہ جولائی تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا پروسیس. ظاہر قومی اسمبلی میں بل پیش ہونا تھا اور ایکٹ آف اسمبلی کے تھرو یہ سارا پروسیس اس کے بعد سارا کچھ ہونا تھا. اس میں گلگت بلتستان کاؤنسل کے الیکشنز نہیں ہونے تھے کیونکہ پنجاب میں کوئی پنجاب شاہ صاحب معذرت چاہتا ہوں انٹرپٹ کرنے کے لیے، مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر میں یہیں سے آپ کی بات یہیں سے شروع کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد واپس آنے کا شکریہ. گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت کے حوالے سے ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے. شاہ صاحب آپ بات مکمل کیجئے، پھر میں آگے بڑھتا ہوں. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ وہ اس میں اصولی طور پہ فیصلہ ہوا تھا کہ گلگت بلتستان کاؤنسل کے جو پچھلے 2009 سے گلگت بلتستان کاؤنسل اسٹیبلش ہوئی تھی اس میں 6 ممبران وفاق کے ہوتے ہیں جو فیڈرل حکومت نومینیٹ کرتی ہے اور 6 ممبران گلگت بلتستان اسمبلی سے باضابطہ کیا کہتے ہیں ووٹنگ کے ذریعے آتے ہیں. تو 12 ممبران پہ مشتمل گلگت بلتستان کاؤنسل ہوتی ہے جس کو پرائم منسٹر چیئر کر رہے ہوتے ہیں، چیئرمین ہے اس کے. ٹھیک ہے، تمام بڑے فیصلے جو ہے اسی گلگت بلتستان کاؤنسل میں ہوتے ہیں چونکہ اس کو پرائم منسٹر چیئر کر رہا ہوتا ہے، جس طرح آزاد جموں کشمیر کاؤنسل ہے. تو اس میں طے یہ ہوا تھا کہ چونکہ اب اگر آئینی عبوری صوبہ بننے جا رہا ہے تو پھر گلگت بلتستان کاؤنسل کا وہ کوئی جواز نہیں بنتا تھا. اس پہ کوشچن مارک اس لیے بن گیا کہ اب وہ کچھ دنوں میں گلگت بلتستان کاؤنسل کے چونکہ پچھلی جو کاؤنسل تھی اس کی مدت 19 مئی کو ختم ہو چکی ہے. اب گلگت بلتستان کاؤنسل کے الیکشنز کے لیے باقاعدہ شیڈول کا اناؤنس ہونے جا رہا ہے. اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو عبوری آئینی صوبے والا ایشو ہے
सर-ए-दस्त जो एक इसमें तेजी थी वो रफ्तार अब कम हो गई। हो सकता है अगले कुछ चंद महीनों के बाद इसमें मजीद हो सकता है कोई आपको कोई डेवलपमेंट नजर आए। सर-ए-दस्त यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लग गया। ठीक है कुर्बान साहब, आईनी हैसियत सबसे अहम मामला था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये बात करी थी, और अगर हम मजमूई तौर पर सूरत हाल की बात करें तो हमारा ये वतीरा है या अलमिया बन चुका है कि एक मामला होता है, जब दूसरा मामला शुरू होता है तो पहला मामला कहीं दब कर रह जाता है। जिस तरह से शाह साहब ने कहा कि अभी तो रिवर्स गियर लग गया है, लेकिन आगे जाकर हो सकता है इस पर कोई डेवलपमेंट हो। आपको लगता है कि आगे जाकर कोई डेवलपमेंट होगी या कोई नए इतने मसाइल खड़े हो जाएंगे फिर ये मामला दब कर रह जाएगा? देखें काशिफ साहब, शाह साहब ने आपको तफसील से बता दिया, और यही मेरी भी राय है कि ये रिवर्स गियर लग गया कि क्योंकि हमारे मुक़्तदर इदारे भी चाहते थे कि गिलगित बल्तिस्तान को बुरी आइनी सूबा होना चाहिए, और हमारी पॉलिटिकल पार्टियों ने वादा किया था और तमाम पार्टियों ने वादा किया था, जिसमें PMLN के मरियम साहिबा थी, बिलावल साहब ख़ुद था, मौलाना साहब ख़ुद थे, और उन्होंने और PTI की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब थे, जितने भी स्टेक होल्डर थे वो सब मौजूद थे, और उन्होंने ये कहा था कि जी ये आप इलेक्शन से पहले अनाउंस ना करें, इलेक्शन के बाद होना चाहिए। फिर फ़ौरन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान गिलगित तशरीफ़ लाए। उन्होंने उस गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी वाले दिन उन्होंने परेड से ख़िताब करते हुए उधर उन्होंने ऐलान भी कर दिया। हम समझ रहे थे कि ये फ़ौरन इसके बाद जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन होगा तो ये इस मसले के ऊपर हल निकलेगा। अब तो ये लोग आपस में इधर असम्बली में झगड़े फसाद में लगे हुए, तो इनको क्या अभी पड़ी है कि गिलगित बल्तिस्तान की। और उसमें मैं आपको जो हमारे लिए मुश्किलात जो चीज़ें हैं, CPEC में हमेशा मैं ये कहता हूँ कि CPEC के गेटवे पे हम हैं और बुनियादी हुकूक हमें मिलना चाहिए। हमारा दोस्त मुल्क चाइना भी चाहता है कि जी इसको बुरी आइनी सूबा, और उधर आपको पता है कि लद्दाख करगिल वाला सिचुएशन भी आपको फिर 1 साल पूरा हो गया, वहाँ भी उनकी जो झगड़े फसाद होते हैं चाइना और इंडिया का। तो हम ये तवक्को करते हैं, अभी भी हम समझते हैं हमारे मुक़्तदर इदारे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हम ये यकीन रखते हैं कि वो फिल फ़ौरन गिलगित बल्तिस्तान को बुरी आइनी सूबे का जो यूनानिमसली गिलगित बल्तिस्तान असम्बली से अपोजिशन और हुकूमती पार्टी ने जो रेजोल्यूशन पास की उसके ऊपर फ़ौरन अमल दरामद करके, कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त वैसे भी चल रहा है, अगर असम्बली में ये इसको करारदाद को लाया जाए तो कोई कबाहत नहीं है। समझ नहीं आ रही कि कहाँ से बीच में रुकावट आई कि इसको वो बिल्कुल ठंड पड़ी है। वो पहले से ये कहा जा रहा था कि फिल फ़ौरन इसके ऊपर अमल दरामद होगा और अबूरी आइनी सूबा होगा, तो CPEC के लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि अब सेंट्रल एशिया के साथ भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने के मौजूदगी में कोई 12 याददाश्तों पर दस्तखत हो गई पिछले दिनों में, तो सेंट्रल एशिया के लिए भी हमारे लिंक्स हो सकते हैं। हमारी गज़र से, डिस्ट्रिक्ट गज़र से वखान और वो उधर से बरोगल से जाके अफ़गानिस्तान का 15 किलोमीटर का जो लिंक है, अगर वहाँ से टच कराया जाए तो हमारे सेंट्रल एशिया के लिए बहुत आसान तरीक़ा से हम सेंट्रल एशिया में जा के मिल सकते हैं। दूसरा रास्ता हमारा जो तश्तरगौन है चाइना का बॉर्डर के साथ से 25 किलोमीटर से हम चाइना में इन होते हैं, तो हमारे सेंट्रल एशिया ताजिकिस्तान के साथ वहाँ से ऑलरेडी एक रोड मौजूद है। तो हम समझ रहे थे कि इसमें आगे जाके तरक्याती काम होगा और बेहतरी होगी, और 20 महीने से हमारा बॉर्डर बंद है, चाइना बॉर्डर। अक्सर हम आपसे के हवाले से और मुख्तलिफ फोरम पे हमने मुलाकातें की, एम्बेसडर से मुलाकात की, DG चाइना से मैंने मुलाकात एज ए फेडरेशन हमारी डेलीगेशन गई, और अब हम 20 महीने से, और हमारे कारोबारियों ने 2 दिन पहले हम एहतिजाजी कॉल दे दिया कि अगर 1 हफ्ता 10 दिन में बॉर्डर नहीं खुलेगा तो हम सोस बॉर्डर पर धरना देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होना चाहिए कि बॉर्डर अभी कवर भी बेहतरी हो गई है, और हमारे अक्सर लोगों ने वैक्सीन लगा दी है, चाइना के ही वैक्सीन लगा दिया है। तो अगर कोई लेके वैक्सीन लगा हुआ है, वो कोविड टेस्ट के साथ SOPs के साथ अगर वो चाइना चले जाता है, वहाँ फिर भी टेस्ट किया जाए उससे, अगर उसमें कोई इस तरह कोई खामी है या उसका अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसको क्वारंटाइन किया जाए। मगर ये तो नहीं है कि 20 महीने से बॉर्डर बंद है, तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए भी बहुत मैं इस पर भी आता हूँ, बॉर्डर वाले मामले पर भी और तिजारत पर भी कि कितना ज़्यादा नुकसान हो। लेकिन शाह साहब, इस पर मैं आपकी क्विकली थोड़ी सी राय जानना चाहूँगा। मैंने कुर्बान साहब से भी यही बात की कि जिस तरह से एक मसला होता है दूसरा मसला दब जाता है, क्या इस पर आपको लगता है कि फिर ये आईनी हैसियत वाले मामले पर कोई पेशरत हो सकेगी, या इसी तरह से बस ये रिवर्स गियर लगा हुआ है तो यूँ ही चलता रहेगा?
دیکھیں مجھے جو میرا اندازہ ہے، چونکہ گلگت بلتستان کا جو آئینی مسئلہ ہے وہ لنک ہے کشمیر کے مسئلے کے ساتھ. آپ نے UNCIP میں بہت سارے UN میں آپ نے کمٹمنٹس کیے ہوئے ہیں، وہ خیر انٹرنیشنل معاملات ہیں. اور پھر اس کو تھوڑا سا آپ اس تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں. 5 اگست 2019 کو جو اسپیشل سٹیٹس انڈیا نے ختم کر کے کشمیر کو وہ جو ایک صورتحال پیدا ہوئی تھی، اس کا ایک ریئیکشن تھا آئینی عبوری صوبہ بنانے کا. وہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ اس پہ ابھی میرے خیال میں کچھ اگر پیش رفت ہو گئی ہے تو وہ اس حوالے سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. بہرحال وہ ایک لمبی کہانی ہے. میں اس میں ایک اور چیز جو اس گلگت بلتستان کا جب بھی آئینی مسئلے میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے، اس میں ظاہر آزاد کشمیر کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کا بھی پھر ایک فوری ایک ریئیکشن آ جاتا ہے. آزاد کشمیر کی جو حریت کانفرنس ہے یا آزاد کشمیر کی جو بھی پولیٹیکل قیادت ہوتی ہے، کبھی مسلم کانفرنس، کبھی نون لیگ، کبھی پیپلز پارٹی اور اب PTI وہاں پہ بہت زیادہ ایک سٹرانگ پوزیشن پہ آ گئی ہے، تو ان کا بھی ایک سٹیک ہے، ان کا ریئیکشن آ جاتا ہے. اور ان کے معاملات بھی حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان ان کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتی ہے. ظاہر ہے ابھی 25 جولائی کو آزاد کشمیر کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اگر گلگت بلتستان کو جولائی سے پہلے کوئی اس طرح کی پیش رفت ہوتی ہے تو PTI کو آزاد کشمیر کے الیکشن میں بہت بڑا نقصان ہوگا. اگر کوئی پیش رفت آپ کو کوئی ہوتی ہوئی نظر بھی آئے گی تو وہ آزاد جموں کشمیر کے جو الیکشن ہوں گے 25 جولائی، اس کے بعد ہی آپ کو پھر کوئی اس پہ جو یہ تھوڑا سا پاز لگا، بٹن پاز ہو گیا ہے، وہ تھوڑا سا اس کو جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہتری آئے گی. لیکن اگین یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ریاست نے ایک ڈیسیجن لیا تھا سپٹمبر 2020 میں، اس کے بعد کچھ معاملات انٹرنیشنل لیول پہ میرے خیال میں ٹھیک ہو گئے ہیں، تو اب کی کشمیر کا الیکشن بھی ہے. تو اس کو اگر آپ جولائی اگست کے بعد تو پھر قربان صاحب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مسئلہ پھر وہی سیاست کی نظر ہی ہو جائے گا؟ پہلے بھی سیاست کی نظر ہی ہوتا رہا یہ مسئلہ. کاشف بھائی دیکھیں، شاہ صاحب نے آپ کو اچھی تجزیہ پیش کی، کیونکہ کیونکہ پولیٹیکل ہی نظر ہوتا ہے، ہر چیز پولیٹیکل سسٹم کا نظر ہوتا ہے. کیونکہ ہماری جو پولیٹیشین ہیں وہ اپنی مفادات کو دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وقت کے ساتھ چلتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے یہی بات مجھے بھی سمجھ آئی کہ شاہ صاحب نے جس طرح کہا کہ کشمیر کا جو الیکشن ہے تو اب کشمیر میں بھی حکومت بنانی ہے PTI کو، تو انہوں نے پھر کشمیر کے بھائیوں کا وہ اس کو بھی دیکھنا ہے. میں اکثر یہی کہا کرتا ہوں کہ ہم کشمیر کا حصہ نہیں ہیں، ہم مسئلے کشمیر کا حصہ ضرور ہیں. ہمارا کشمیر سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم مسئلے کشمیر کے ساتھ بالکل ہم اپنی ان کو بھائی سمجھتے ہیں، اور ہم ان کے کشمیر ہمارے شارک ہے، اور اس کے ساتھ ہم ان کے دکھ درد میں شریک ہیں اور ہمیشہ کے لیے رہیں گے. مگر یہ جو اس کا کشمیر کی وجہ سے ہمیں اگر عبوری آئینی صوبہ نہ دینا، ہمیں قومی اسمبلی میں نمائندگی نہ دینا، ہمیں سینٹ میں نمائندگی نہ دینا، یہ بڑی زیادتی ہوگی ہمارے ساتھ. کیونکہ ہماری سٹیٹس جو ہے اور ہے یہ جو ہمارا آزاد کشمیر کا سٹیٹس سے مختلف ہے. ہم CPEC کے گیٹ وے پہ ہیں، تو CPEC کے بہتری کے لیے، اور ہمارے جو لوگ نوجوان پڑھے لکھے نوجوان اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہماری قومی اسمبلی میں نمائندگی نہیں ہے، ہماری سینٹ میں نمائندگی نہیں ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اگر عبوری آئینی صوبہ جب تک کشمیر کا ڈیسیجن ہوگا اس وقت تک عبوری آئینی صوبہ دینے سے کوئی مسئلہ کشمیر کو نقصان نہیں پہنچے گا، میں سمجھتا ہوں. تو یہ سیاست کا ہی نظر ہوتا ہے، 70 سالوں سے ہی سیاست کا نظر ہو کے آج تک ہم یہاں تک پہنچے ہیں. تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ اس کا مسئلے کا حل نکالے، اور ہمارے مقتدر اداروں کا بڑا اہم رول ہے. اور ہمارے جو سپاہ سالار ہے وہ گلگت بلتستان میں وہ 2010 میں سرو کر آ چکے ہیں، ان کو پتہ ہے گلگت بلتستان کے لوگ کتنے محب وطن ہیں. تو ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور وہ ہمارے اداروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ جولائی اگست تک کیا سچویشن بنتا ہے. آپ کی بات میں ایگری کرتا ہوں کہ سیاست کا نظر ہی ہوتی ہے، سیاست کا نظر ہوتے ہوتے یہ 70 سال پہ ہم نے گزار دیا. شاہ صاحب، اگر ہم ترقیاتی منصوبوں کی بات کریں، بجٹ کی بات کریں، تو یہ حکومت یہ کلیم کر رہی ہے کہ جی اس بار ہم نے سب سے زیادہ بجٹ مختص کیا ہے پہلے کی نسبت، لیکن بہت سارے ایسے منصوبے ہیں جو پچھلی حکومتوں نے شروع کیے تھے لیکن وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکے، ابھی بھی اسی طرح سے تسلسل سے جاری ہیں. کیا وہ بھی پریورٹی میں شامل ہیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ جتنا بجٹ مختص کیا گیا ہے، کیا اس چیز کی یہ توقعات ہیں کہ وہ اسی طرح سے خرچ بھی ہوگا، یا پہلے کی طرح ہمیشہ سے بجٹ مختص تو ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا ہمیں اس طرح سے لگا ہوا؟ میں نے چیف منسٹر سے بھی اس حوالے سے میں نے رائے دی ہے.
میں نے کہا جی آپ جتنے بھی چاہیں میگا پروجیکٹس لے کے آئے ہیں, آپ 370 ارب کی بات کریں, آپ بڑے بڑے میگا پروجیکٹس لے کے آئے, لیکن لوگوں کے بیسک ایشوز جب تک حل نہیں ہوں گے اس وقت تک لوگ آپ کے میگا پروجیکٹس کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. پانی کا مسئلہ ہے اور بجلی کا مسئلہ ہے, اسپیشلی گلگت بلتستان کے اندر. گلگت جو کیپٹل ہے پورے جی بی کا, میرے خیال میں 6 دن پہلے روایت نہیں ہے گلگت بلتستان میں خواتین سڑکوں پہ نہیں نکلتی ہیں, لیکن اتنی مجبور ہو گئی. گلگت شہر کی میں بات کر رہا ہوں جہاں سے سی ایم ہاؤس اور سی ایم سیکٹریٹ کا فاصلہ ہارڈلی جس محلے کی خواتین نے احتجاج کیا وہ 1.5 کلومیٹر کے ہے, 1.5 کلومیٹر کا ہے. خواتین سڑکوں پہ نکل آئیں, 4 گھنٹے انہوں نے گلگت کی جو مرکزی شاہراہ ہے وہاں پہ دھرنا دے کے وہ بیٹھے رہی بجلی کے پانی کے لیے. پھر بجلی کے لیے پورے چلاس سے لے کے گلگت سے لے کے سکردو تک وہ پورا ایک احتجاج کرنا ختم ہونے والا سلسلہ ہے. ٹورزم کے لحاظ سے ہنزا بہت اہم ہے. وہاں پہ بجلی کی سب سے زیادہ پورے پاکستان میں اس وقت جو بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہ ہنزا میں ہو رہی ہے, اور ٹورسٹ وہاں پہ جاتے ہیں, 200-300 جنریٹرز چل رہے ہوتے ہیں, پولوشن ہے, تو وہ کیا آپ کی صحت بھی چلے گی. سو جو بیسک ایشوز ہیں, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, پانی ہے اور بجلی, اگر چیف منسٹر نے کچھ معاملات جو ایڈمنسٹریٹیولی ٹھیک ہو سکتے ہیں ان پہ توجہ نہیں دی, اور میگا پروجیکٹس کے نام پہ یہ جس طرح حفیظ کی سرکار میگا پروجیکٹس کا وہ جو ایک رونا روتی رہی, لیکن لوگوں کے بیسک ایشوز پر انہوں نے توجہ نہیں دی. رزلٹ ان کا 16 سیٹوں سے کم ہو کے 2 سیٹوں پہ آ گیا. تو ان کا بھی حشر نشر ایسا ہی ہوگا اگر انہوں نے لوگوں کے بیسک جو مسائل ہیں جن کو سب سے زیادہ پرائورٹی پہ حل کرنے کی ضرورت ہے ان پہ توجہ نہیں دی, تو پھر یہ ان کے جو میگا پروجیکٹس ہیں کچھ عرصے کے بعد یہ ان کے گلے پڑ جائیں. لیکن شاہ صاحب گلگت بلتستان کے حوالے سے تو یہ بات کی جاتی ہے, تاثر دیا جاتا ہے جی گلگت بلتستان میں اگر پانی سے بجلی پیدا کی جائے تو جو بجلی کا جو شارٹ فال ہے, الیکٹریسٹی شارٹ فال پورے ملک میں ختم کیا جا سکتا ہے. وہاں پر اگر بجلی پیدا کی جائے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو وہیں پر ہی پانی کی قلت بھی ہے, بجلی کی قلت کا بھی سامنے, تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں بعض اوقات ہماری بدقسمتی ہے نا, کوئی بندہ اگر وہ خزانے کے اوپر بیٹھ کے بھیک مانگنا شروع کر دے تو وہ بدقسمتی ہے نا. اللہ پاک نے تو وہ خزانہ تو آپ کو دیا ہوا, وہ آپ اپنی عقل اور محنت نہیں کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر خزانے کے اوپر بیٹھ کے آپ بھیک مانگ رہے ہیں, رونا رو رہے ہیں, کھانے کے لیے آپ کے پاس نہیں ہے, تو پھر بدقسمتی ہے, اس میں پھر ہم ماتمی کر سکتے ہیں. تو گلگت بلتستان کی بھی صورتحال یہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں. یہاں پہ جو ہے نا پانی اور بجلی کے کرائسس کا کوئی نام ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. مطلب یہاں ساتھ ہی دریائے گلگت, دریائے ہنزا, دریائے سکردو, پتہ نہیں حرامش سے دریا آتا ہے, استور سے آتا ہے, ہر جگہ ندی نالے پانی کا ایک پورا طوفان ہے اس وقت. گزشتہ دنوں تو وہ پورے دریا گلگت میں سیلابی صورتحال تھی, لیکن وہی بات ہے کہ وہ خزانے کے اوپر بیٹھ کے ہم بھیک مانگ رہے ہیں. پانی تو سامنے نظر آ رہا ہے, لیکن جہاں پہ چاہیے لوگوں کو نلوں کے ذریعے یا اریگیشن کے لیے وہ مل نہیں رہا. ویسے ایک رپورٹ یہ ہے کہ گلگت بلتستان سے جو آپ کا جو ہائیڈرل جو پروجیکٹس ہیں, پن بجلی کے جو پروجیکٹس ہیں, ان کے ذریعے 40,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. ڈیولپمنٹ اس طرح کی بہتر ہو گئی ہے. بڑے عرصے کے بعد جو ہے میگا پروجیکٹس بننا شروع ہو گئے. داسو ڈیم 2025 میں شاید 2,500 میگا واٹ بجلی دینا شروع کر دے گا. آج پرائم منسٹر نے وہاں سائٹ وزٹ کیا. دیامیر بوشا ڈیم پہ اس حکومت کے آنے کے بعد بہت تیزی سے کام شروع ہوا. جو چیزیں گراؤنڈ پہ پریکٹیکل جو نظر آ رہی ہے وہ نظر آ رہی ہے, توجہ حکومت کی ہے. لیکن ظاہر ہے پچھلی حکومتوں نے 30-40 سال میں توجہ نہیں دی ہے. اگر پچھلی حکومتیں سیریس ہوتی تو دیامیر بشا ڈیم, داسو ڈیم ابھی تک کمپلیٹ ہو چکے ہوتے, اور دونوں ڈیمز اگر کمپلیٹ ہو گئے تو اس سے پاکستان کی جو آپ کی گریڈ ہے اس میں 9,000 میگا واٹ بجلی شامل ہوگی. تو ظاہر ہے آپ 19 روپے کی یونٹ بجلی خرید رہے ہیں, یہاں سے فری آف کاسٹ 9,000 میگا واٹ روزانہ کر لیں تو 70-80 ارب سالانہ یہ یونٹ بجلی پیدا ہوتی ہے. اینی وے اگین میں کہوں گا کہ بہرحال یہ تو میگا پروجیکٹس کی بات ہے, بٹ گلگت بلتستان کے عوام اس وقت پانی اور بجلی کے خزانے پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہیں, رو رہے ہیں. ٹھیک ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. آلرائٹ جی, ویلکم بیک. بریک کے بعد واپس آنے کا شکریہ. قربان صاحب, جس طرح سے شاہ صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی کہ جب ہم خزانے پر بیٹھ کر بھیک مانگ رہے ہیں, اور یہ المیہ ہے ہمارے ملک کا, ہماری حکومت کا, لیکن ہم ہمیشہ سے ہر پروگرام میں تقریباً یہ معاملہ ڈسکس کرتے ہیں, لیکن پھر بھی نہ حکومت تک اس طرح سے آواز پہنچ پاتی ہے, سب کچھ سامنے ہونے کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا, اس حوالے سے منصوبے نہیں بنائے جاتے. ایسا کیوں ہے؟ کاشف بھائی, بات یہ ہے, دیکھیں شاہ صاحب نے ڈیٹیل آپ کو بتا دیا کہ ہنزا دنیا میں مشہور جگہ ہے,
वहाँ 2 घंटे बिजली आती है। वो वजह क्या है? हमारे पास पॉलिसी नहीं है। कोई हुकूमत जो भी इससे पहले आई है उन्होंने कोई तसलसल से कोई चीज़ें नहीं बनाई। अब हुंजा में बिजली नहीं है, गिलगित में अभी गर्मी में ज़्यादा बिजली होती है, सर्दियों में बिल्कुल नहीं होती है। तो कहने का मकसद ये है कि कोई अगर उसके प्लानिंग के थ्रू अगर कोई देखे ना, हमारे रन ऑफ द रिवर 100 मेगावाट का जो पावर प्रोजेक्ट लगना था CPEC में, JCC के में मीटिंग में भी शामिल हुआ, फिर 80 मेगावाट फंडर हमारा शामिल हुआ, मगर वो आइनी स्टेटस ना होने की वजह से वो हमारी वो स्कीमें रह गई। अब PSDP गिजर रोड, शंदूर रोड है, ये भी CPEC में शामिल था, अब PSDP में आ गया क्योंकि वो उसमें नहीं आ सका, CPEC के मंसूबे में नहीं आ सका। तो वजह यहाँ कहीं ना कहीं से ख़राबी होती है। दूसरा, हर जो आने वाला हुकूमत अपनी प्रायोरिटी देखता है कि वो उसके लिए क्या फैसिलिटी, उसको क्या फ़ायदा होगा, उसका क्या क्या प्रोजेक्ट करने से उनको होगा। तो मैं समझता हूँ शाह साहब ने आपको डिटेल ब्रीफ किया कि इसमें जो जहाँ तक जो भी गवर्नमेंट आई है उसने लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं देखी। अब अभी बिजली आपका नहीं है, आपका पानी नहीं है, पानी का जो गिलगित में सीवरेज का निज़ाम अभी बिल्कुल नहीं है। गुज़िश्ता 2 साल से ही 3 साल से ये बात चल रही। पहले वाली गवर्नमेंट ने कहा कि जी अभी ट्रीटमेंट प्लांट का भी उन्होंने काम शुरू किया, उसके बाद उसके सीवरेज का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। इसी तरह पानी का कोई निज़ाम, बाकायदा निज़ाम गिलगित सिटी के अंदर नहीं है। तो आपका हेल्थ का निज़ाम, आपके हेल्थ में अभी जी हॉस्पिटल तो बन गए हैं, उसके लिए अगर PC4 जहाँ पहले जो 10-10 साल से अगर स्कूल बने हैं वहाँ मुलाजिम नहीं है, वो उसके सीटें, उनकी जो पोस्टें हैं वो क्रिएशन नहीं हो गई है। तो इस तरह काफ़ी चीज़ें मसाइल का शिकार। वो बुनियादी हर गवर्नमेंट जो आती है, उसने पीपल पार्टी का गवर्नमेंट थी, वो अपनी तरजीहात देख रही थी। वो लोगों को नौकरियां देने की उस चक्कर में थी तो नौकरियां दे रहे थे, फिर कुछ लोग नौकरियां बेच भी रहे थे। फिर PMLN की गवर्नमेंट आई, हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब ने काम तो बहुत अच्छा किया, मगर ये जो बिजली वाला निज़ाम पर वो भी मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा खातिर खा वो भी काबू नहीं कर सके। फिर पानी का निज़ाम है। तो इस तरह की ये चीज़ें होती रही। अगर ये बुनियादी जो चीज़ें हैं, अगर आप 370 की जगह में 570 भी आप ये 1000 अरब भी दे दें तो लोग उसको नहीं देखते हैं। लोग कहते हैं यार मेरा मसाइल, मेरा जो बुनियादी हक़ है, मेरा जो वक्ती तौर पे पानी का मसला है, वक्ती तौर पे बिजली का मसला है, और इस वक्त इंटरनेट का दौर है, आपका बिजली नहीं होगा, अब क्लासें नहीं चल रही हैं, कुछ लोगों के अभी स्कूल्स कितना अरसे बंद रहे हैं, उनका लिंक होता है डायरेक्ट इंटरनेट से, बिजली नहीं होगा तो आप कैसे चलेंगे। तो ये मामला तो है, सब कुछ है। तो इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि जो बुनियादी सहूलतें, पानी, बिजली, जो हेल्थ और एजुकेशन है, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। मेगा प्रोजेक्ट तो चलते रहेंगे, बनते रहेंगे, उनके ऊपर वो तो लॉन्ग टर्म है। वो देखें पिछले गवर्नमेंट ने जाते जाते काफ़ी स्कीमें शामिल की थी, इन्होंने उनको काट दी, तो इन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ को शामिल कर दी। तो इसी तरह जो अगला जो गवर्नमेंट आएगी फिर वो उसने अपनी चीज़ें करनी है, तो वो कभी भी कामयाब नहीं होती है, वो वक्ती तौर पर लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता। शाह साहब, पाकिस्तान के अगर बाकी हिस्सों की बात की जाए तो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कंसेंसस नहीं हो पाता, मुख्तलिफ मसाइल पर इत्तफाक राय नहीं होता, इस वजह से मामलात आगे बढ़ नहीं पाते। क्या गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह के इशूज़ का सामना है कि वहाँ पर जो हुकूमत है और जो अपोजिशन है उनके दरमियान इत्तफाक राय नहीं है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन भी टफ टाइम देती है हुकूमत को? देखिए, अपोजिशन की बात करें तो वो सबसे लार्जेस्ट जो पार्टी है वो तो पीपल्स पार्टी है, ठीक है। उनके मामला हुकूमत के साथ ठीक जा रहे हैं। अभी मैंने वो मेरे ख्याल में बताया था कि सिर्फ एक इशू के ऊपर अमजद एडवोकेट जो अपोजिशन लीडर है उनकी हुकूमत के साथ वो कुछ जो एक वो भी एक नॉर्मल उस पर चल रहा है। बजट जो डेवलपमेंट बजट है वो अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचों में इक्वल उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के आके थोड़े से इश्यूज बन गए हैं। बाकी मेरे ख्याल में महीने में 10 मीटिंगें तो अमजद एडवोकेट की खालिद खुर्शीद साहब से होती हैं शाम के बाद या रात तक, और बहुत सारे मामलात के ऊपर मेरे ख्याल में खालिद खुर्शीद अमजद एडवोकेट की राय को उसको थोड़ी सी तरजीह भी देते हैं। तो यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है जो पाकिस्तान में नजर आई कौमी असम्बली में या पंजाब असम्बली में या सिंध असम्बली में बजट के मौके पे, ना कोई ऐसी सूरत पैदा होगी। वो एक जायज़ तरीका है, आप बजट सेशन का या फाइनेंस बिल पेश होता है उस पर आप उसका बाइकआउट करें, इतना कोई नहीं है। यहाँ पे अपोजिशन एज सच शुरू से ही, आप हफीज़ के दौर में भी कोई इतनी स्ट्रांग अपोजिशन नहीं रही, पीपल्स पार्टी के दौर में स्ट्रांग अपोजिशन नहीं रही, तो यहाँ पे कोई इतनी स्ट्रांग अपोजिशन नहीं है। हाँ, अमजद बाज़ औक़ात असम्बली सेशन के दौरान
ٹف ٹائم دے رہے ہوتے ہیں. ان کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے اور بڑے عرصے سے گلگت میں پالیٹکس کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹ لائف سے جو ہے نا وہ کالج اور اس لیول پہ انہوں نے پالیٹکس کی ہے. ظاہر ان کا ایک ایکسپیرینس ہے. پھر سینئر قانوندان ہے, لا نوئنگ ہیں, تو اس حوالے سے بھی ان کو ایک ایج حاصل ہے. بہرحال وہ سچویشن نہیں ہے جو پاکستان میں ہمیں نظر آئی, اس کا بالکل بھی یہاں پہ الٹ چل رہا ہے. صحیح. قربان صاحب, جس طرح سے ابھی آپ بزنس کمیونٹی کے مسائل کی بات کر رہے تھے, جی 20 ماہ سے بارڈر بند ہے. شاہ صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں, آپ بھی شاید اس سے اگری کریں گے کہ پاکستان کے باقی حصوں میں ہر جگہ ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ اور ساتھ ہی کووڈ کے حوالے سے کہہ دیجیے اگر آپ ویکسینیٹڈ ہیں تو پھر آپ جا سکتے ہیں, اور ایون ماسک کی پابندی بھی لازم قرار نہیں رکھی گئی کہ اگر آپ ویکسینیٹڈ ہو گئے ہیں تو پھر آپ ماسک بھی بے شک نہ استعمال کریں, مینڈیٹری نہیں ہے. تو بارڈر جو بند ہے اس پر جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے, اس حوالے سے بھی حکومت کچھ غور و خوض کر رہی ہے یا یہ صورتحال یوں ہی چلے گی؟ نہیں, دیکھیں گلگت بلتستان کا تو کوئی اس پہ دلچسپی بھی نہیں ہے کہ وہ بارڈر بند ہے یا کھلا ہے, اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کاروباری لوگوں کا مسائل ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ گلگت بلتستان میں 2-3 چیزیں ہیں کہ یا تو ٹورزم ہے, یا تو ٹریڈ ہے, یا مائن اینڈ منرلز ہیں, تو اس میں بھی کوئی خاطر خواہ پالیسی نہیں ہے. تو ہوٹل انڈسٹری ابھی جا کے تھوڑا سا گزارا ہو گیا کہ ٹورسٹ یہاں سے آنے لگے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری جو کووڈ ویکسین جو لگی ہے, ہم نے خود لگوا دی ہے, 3 مہینے پہلے لگوا دی. اب مجھے یہ بتائیں, آپ یہ ویکسین چائنا کا ویکسین یورپ میں بھی ہمیں ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. ہم نے اگر کہیں جانا ہے تو یورپ والے کہتے ہیں کہ آپ ہماری ویکسین لگا کے جائیں. اب چائنا کی سینوفارم ویکسین ہے, اگر میں لگوا کے جا رہا ہوں اور میرے پاس اس کی سرٹیفکیٹ بھی ہے اور کووڈ کا ٹیسٹ بھی میرا نگیٹو ہے, تو مجھے وہاں جانے کا اجازت ملنا چاہیے. اگر میں ان کی اپنی ویکسین پہ ہمیں وہاں نہیں چھوڑتے ہیں تو یہ ویکسین لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے بتائیں کہ ٹھیک ہے ویکسین, ایسا نہیں ہے کہ ویکسین لگانے کے بعد بھی اگر آپ کو اس میں 3 مہینے بعد بھی, انہوں نے ابھی ایک اور بات چائنا نے کہا کہ جی آپ پہلے ویکسین لگا ہوا بندہ جائے گا ووہان سٹی جہاں سے کورونا شروع ہوا تھا, وہاں 21 دن وہ کرنٹائن میں رہے گا, اس کے بعد پھر دوسرے سٹی میں جائے گا. اب بتائیں اس طرح کوئی کام ہو سکتا ہے؟ تو بارڈر ابھی انہوں نے بند کر دیا ہے اور اس کے 20 مہینے سے بند ہے, بیچ میں 8 دن کے لیے اور 10 دن کے لیے کھلا ہے, اور پچھلے اربوں کا نقصان ہو چکا کاروباریوں کا. کسی کا مال سڑ گیا, کسی نے بیچ دیا, جو خراب ہونے والی چیزیں ڈرائی فروٹ اور ریڈ چیلیز اور مختلف چیزیں تھیں وہ تو لوگوں نے بیچ دیا. کوئی باعثی منگوانا تھے, کچھ چیزیں آ گئی, ابھی تک چیزیں ادھر ہیں. اور چائنا گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے بارڈر کھولا ہے, پراپر کوئی طریقے سے کوئی ہمیں نوٹیفیکیشن اگر ہمیں نہیں ملا. فارن آفس سے ہم نے رابطہ کیا, وہ کہہ رہے ہم کوشش کر رہے ہیں. ڈی جی چائنا سے میری میٹنگ ہو گئی ہے, ان کو کل بھی میں نے لیٹر بھجوا دیا, ریکویسٹ کیا کہ جی آپ ہماری یہ کاروباریوں کا, ہمارے کاروباریوں نے یہاں اسلام آباد پریس کلب میں ابھی انہوں نے 2 دن پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ 10 دن بعد اگر بارڈر نہیں کھلے گا تو ہم چائنا بارڈر پہ جا کے وہاں دانا دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان گورنمنٹ کو بھی اور حکومت پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ گلگت بلتستان میں جو کاروباری طبقہ ہے وہ کافی مشکلات میں ہے. شاہ صاحب, ٹورزم سب سے اہم ایلیمنٹ ہے گلگت بلتستان کا, جس طرح سے قربان صاحب نے کہا ٹورزم ہے, منرل اینڈ مائنز ہے, اور ساتھ میں ٹریڈ ہے. اب حکومت کی طرف سے ٹورزم کے حوالے سے بھی کچھ پالیسیز آ رہی ہیں, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹورزم کے حوالے سے کیا پالیسیز ہونے چاہیے, منرل اینڈ مائنز کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, ٹورزم کے حوالے سے لانگ شارٹ اور میڈیم ٹرم کی پالیسیز پہ کام ہو رہا ہے. شارٹ ٹرم میں یہ حکومت یہی کر سکتی تھی کہ انہوں نے جو نمبر آف فلائٹس جو تھی گلگت سے کر دو اسلام آباد سے کر دو اسلام آباد گلگت, وہ نمبر آف فلائٹس میں اضافہ کر دیا. پھر انہوں نے کراچی سے سکردو براہ راست فلائٹ شروع کی. پھر لاہور سے سکردو, لاہور سے گلگت کے لیے پی آئی کی فلائٹس براہ راست شروع ہو گئی. تو اس سے ٹورزم کے اوپر بہت بڑا اثر پڑا. ایک بندہ اٹھ کے بائی روڈ اسلام آباد سے سکردو جائے گا, وہ ایک بہت بڑا ٹائم لگتا ہے. ٹکٹیں اویلیبل نہیں ہوتی, سیٹیں اویلیبل نہیں ہوتی تھی. وہ جب آپ کے فلائٹس فریکوینسی میں اضافہ ہو گیا ہے تو وہ بھی آسانی ہو گئی. لوگوں کے پاس پاکستان میں پیسہ بہت ہے, ٹائم بہت ان کے پاس کم ہے. سو یہ جو فلائٹس کا انہوں نے کر دیا ہے پی آئی اے کے ساتھ پرائم منسٹر کی ذاتی دلچسپی سے, اس میں جو اس کی وجہ سے ٹورزم میں یقیناً وہ ایک اضافہ ہوا ہے. باقی وہ میڈیم اور لانگ ٹرم پالیسیز چل رہی ہیں. اب وہ لانگ ٹرم اور میڈیم ٹرم میں یہ ہے کہ کمیونیکیشن کا نظام بہتر بنایا جا رہا ہے, سڑکیں بہتر کی جا رہی ہیں. جو میگا پروجیکٹس کا میں نے ذکر کیا, آپ کا ایک ہی راستہ کراکرم ہائی وے کے ذریعے لنک تھا, اب اس کو دوسرے سائڈ سے لنک کر رہے ہیں.
تو وہ پھر ایک سیاحت کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا. غزر سے لے کے چترال سے لے کے کیپی کے وہ جو علاقے ہیں لواری ٹنل وغیرہ سے آپ جائیں گے. تو اس حوالے سے یہ پالیسیاں چل رہی ہیں. بہرحال یہ جو فلائٹس کا انہوں نے انیشیٹو لیا, ابھی اسکردو ایئرپورٹ پہ کچھ دنوں کے بعد انٹرنیشنل فلائٹس کا آغاز ہو جائے گا. تو یہ میں اگین آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے 6 مہینے میں جو ڈیولپمنٹ جی بی کے اندر پی ٹی آئی نے کی ہیں, کسی کو بھی توقع نہیں تھی. شاید خود چیف منسٹر کو بھی اتنی توقع نہیں تھی جتنا رزلٹ آیا. اوکے, بہت شکریہ. ایمان علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور قربان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دونوں مہمانوں کا شکریہ. اور گلگت بلتستان اس وقت پانی اور بجلی کے مسائل کا سامنا کر رہا ہے. جب تک بیسک مسئلہ حل نہیں ہوتا تب تک میرا خیال ہے گلگت بلتستان ترقی نہیں کر سکتا. اور آئینی حیثیت کا جو سب سے اہم معاملہ تھا اس کو ریورس گیئر لگ چکے. دیکھنا یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں گلگت بلتستان کا مسئلہ جڑا ہے. وہاں پر انتخابات ہونے جا رہے ہیں. اب انتخابات کے بعد ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے اور بجٹ بھی اناؤنس ہونے والا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ بجٹ کے بعد مزید کیا پیش رفت ہوتی ہے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.